अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी अपनी बात जारी रखें आप लोग। अली भाई क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, अच्छा तो सामा भाई कोई सवाल आपका था, इससे बात कोई है तो कर लें। नहीं, बात आप मुकम्मल कर लें, ये वाली सवाल फिर इंशाल्लाह बाद में। हाँ, मैं यही बात कर रहा था कि ये लोग जो से हैं ये दाढ़ी से उसके हुलिये से जज करते हैं, बल्कि उसकी बात को नहीं देखते। ऐसे ही है। वो ये नहीं, अब देखे ना गांधी साहब है माशाल्लाह, इतने इल्मी पर्सनैलिटी है, लेकिन सिर्फ क्या है कि उनकी कुदरती तौर पे दाढ़ी सी छोटी है, वो सर पे इमामा नहीं बांधते, ठीक है, और उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा और किस्म का है, तो उनकी जो इल्मी बात है ना उसको रद्द कर देंगे, जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, उनकी बात को मानेंगे नहीं, छोड़ देंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही होते हैं। तो इन लोगों को डर जाना चाहिए अल्लाह से कि यार देखें, वो गांधी साहब वाली बात ही मैं यहाँ पे कोट करूंगा कि वो इनसे सवाल किया ना कि ये हमारे माशरे में इत्तेहाद की कब कैसे हमें इनको करवाना चाहिए इत्तेहाद, तो गांधी साहब ने इतना जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले इनको इख्तलाफ करना सीखना होगा, उसके असूल, उसके सही। जो मामला है ना उसको सीखना पड़ेगा। सही है, तो यही सीखने की जरूरत है इनको कि ये इख्तलाफ करना सही तरीके से सीख लें। एक इख्तलाफ जो होता है ना इल्मी होना चाहिए। अली भाई से अब जब हमने बात की, जब मेरा वो इंटरव्यू अपलोड हुआ था, तो अली भाई ने कहा मुझे कोई इतराज नहीं है कि मेरे साथ कोई बंदा स्टूडेंट इख्तलाफ करता है, लेकिन वो करे तो इल्मी करे ना यार, कम से कम ऐसे ही है। इख्तलाफ तो मेरा हक है ना कि आप इल्मी करो ना, ये तो नहीं ना शुड़ले मार के बैठ जाओ। सही बात है। तो इन लोगों को बस डर जाना चाहिए। जी आगे बताएं। जी अली भाई, आप कीजिए गुफ्तगू। मैं तो सुन रहा हूँ जी, बातें महसूस हो रहा हूँ माशाअल्लाह ताला। अच्छा मुझे तो पता भी नहीं था आज आपका प्रोग्राम है ये वाला, मेरे इल्म में नहीं थी ये अच्छा बात। क्योंकि वो आज दिन को कोई बात भी नहीं हुई इस तरह की। मुझे सुहेल जी भाई जी का मैसेज आया कि इस तरह चैनल पे चल रहा है प्रोग्राम, तो आप टाइम निकालें। तो मैंने कहा मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं इंशाल्लाह हाजिरी लगवाता हूँ इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैरा। पाकिस्तान के अंदर जरा टफ रूटीन आज भी पूरा जी दिन, जी काफी पिछले 2-3 दिन से आपको पता है चल रहा है सिलसिला इस तरह का। जी। तो टाइम जाया ना करें, कोई क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह उसको एड्रेस कर देता हूँ। वहीद भाई। क्वेश्चन तो ऐसा अभी ज़हन में नहीं आ रहा, वैसे तो सारा कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह आपने कवर कर लिया रही भाई। बाकी ये जो आज आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई कि यार एक बंदा देखे ना यूट्यूब पे बैठा हुआ बंदा, और एक बंदा टीवी पे, नेशनल टीवी पे आया रहा है, और वो उसका रवैया हम देखते हैं ना, इन लोगों के भी मौलवियों के बहुत ज्यादा बदल जाते हैं, लेकिन मैंने आप में ये कॉन्फिडेंस देखा कि माशाल्लाह आपने उसको बदलने नहीं दिया, वैसे ही खरा सच वहां पे बयान किया, चाहे जिसको भी जरब लग रही हो, आपको कोई परवाह नहीं। और हक की यही दलील है, हक पे होना। तो अगर आप डर के बैठ जाना किसी, मतलब आपके वही ना, वो वीआईपी के लिए आपका अलग कानून होना और आम बंदे के लिए अलग होना, तो मतलब आप टीवी पे बैठे हो और आप कुछ और बयान करना शुरू करते हैं, यहाँ पे आप आए हैं यूट्यूब पे आए अपने पर्सनल चैनल पे, वहां पे आप जनाब सच बोलना शुरू करते हैं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये रवैया नहीं देखा, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बल्कि मैंने आपको मैसेज भी कर दिया था। हाँ जी, देखिए इसमें तो सबसे ज्यादा वैसे मुबारकबाद के मुस्तहिक उनकी इंतजामिया है, बिल्कुल क्योंकि वो काफी अरसे से मेरे पीछे थे कि आप हमें को प्रोग्राम दें। पिछली दफा जो इमाम मोहम्मद मादी अलैहिस्सलाम के ऊपर प्रोग्राम उन्होंने किया था, उसमें लाइव तो उन्होंने प्रोग्राम मुकम्मल चलाया था, लेकिन लाइव में उन्होंने थोड़ी सी कटिंग कर दी थी प्रोग्राम की, बाद में यूट्यूब के ऊपर मुकम्मल अपलोड किया था, तो उसकी वजह से फिर मैंने उनसे दोबारा कोई प्रोग्राम कमिट नहीं किया। फिर अब ये रमज़ान शरीफ आया, फिर वो पीछे इतने अरसे से पड़े हुए थे कि आप रिकॉर्डिंग करवाएं इस तरह की कोई हमारे साथ। मैं तो बड़े गुस्से में था। मैंने कहा आपसे मेरी कमिटमेंट ये हुई थी कि आप कोई कटिंग नहीं करेंगे, और आपने कटिंग भी एक चीज़ ऐसी की है जो हदीस थी, जिसको आपने काट दिया, वो भी लाइव चलने में। यूट्यूब पे जो रखी हुई है उनकी मुकम्मल गुफ्तगू है, उसमें कोई कटिंग नहीं की। अच्छा तो वो कहने लगे वो लोग अलग हैं, हम आपको इंश्योर करते हैं कि आंदा इस तरह की हरकत नहीं होगी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये जब मौला अली अलैहिस्सलाम के यौम शहादत का आया मामला, तो उन्होंने कहा कि इस तरह प्रोग्राम करना है, बाकी उलमा भी होंगे। मैंने कहा यार अगर बाकी उलमा होंगे तो मुझे तो टाइम ही नहीं इतना मिलेगा। ये तो एक आप जितने टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं वो इतने मुख्तसर वक्त में नहीं होंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, प्रोग्राम तो 2 घंटे का है, उसमें मेजॉरिटी टाइम हम आपको दे देंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि बेहतर तो ये है कि आप सोलो प्रोग्राम करें, ताकि मैं पूरी तसल्ली करूं हर जी टॉपिक के ऊपर।
تو وہ کہنے لگے نہیں اب ہم علماء سے بات کر چکے ہیں، اور میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، بل پھر بھی دیکھ لیں آپ، انہوں نے تقریباً 40% ٹائم مجھے دیا ہے الحمدللہ، جی الحمدللہ 40 نہیں ہے تو انہوں نے کوئی چیز بھی اس میں ماشاء اللہ تعالی جو ہے نا وہ اس میں کاٹی نہیں ہے. ہم نے تو بات وہی کرنی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیمرا کے قوانین ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ اس میں ان کے اوپر پھر گرفت آ جاتی ہے، جرمانہ آ جاتا ہے، اور یہی ایک بیسک ریزن ہے جس کی وجہ سے میں باقی چینلز کے اوپر نہیں آ رہا ہوں. مطلب اگر میں بھی ایسا رویہ اختیار کر لوں تو میں آپ کو ہر دوسرے چینل پہ بیٹھا ہوا نظر آؤں، لیکن پھر ہماری دعوت کا تو جنازہ نکل جائے گا نا. جو ہمت دکھائے گا ہماری بات چلا سکتا ہے. ابھی بلال کتب صاحب کے ساتھ بھی ہوا، آج بھی افطار کا پروگرام تھا، لیکن وہ ایکس پی ایم صاحب کی وہ آگئی کانفرنس، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، تو وہ چونکہ نیوز چینل ہوتے ہیں وہ پھر پریس کانفرنسز کو لائیو چلاتے ہیں، اس لیے وہ پروگرام پھر وہ انہوں نے کنڈکٹ ہی نہیں کیا. مجھے انہوں نے صبح بتا دیا تھا کہ اگر اس طرح کے کوئی اگر بریکنگ نیوز آ گئی تو پھر یہ پروگرام کنڈکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ لائیو پروگرام میں یہ ایشو ہوتے ہیں، ریکارڈڈ پروگرام کا اور ہوتا ہے. جی ٹی وی والوں نے بڑی ہمت دکھائی ہے، اس کے بعد انہوں نے اس کے جو چھوٹے چھوٹے کلپ مختلف ٹاپکس پہ بنائے ہیں. اب ماشاء اللہ تعالی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر بھی سچائی کی آواز اس حوالے سے بلند ہوئی ہے. آپ مصبوری باقی علماء کی بھی گفتگو سن لیں اور ہماری گفتگو بھی سن لیں، جب وہ کوئی پروگرام دیکھے گا اسے خود بخود آئیڈیا ہو جائے گا کہ ایک ایک چیز کے ریفرنس کے ساتھ کون بات کر رہا ہے اور کون صرف اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہر بندے کا رائٹ ہے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا، لیکن ہم نے جو ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا تھا نا کہ ہر چیز دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، ہر چیز کا ریفرنس، اور ماشاءاللہ وہاں جتنے علماء بیٹھے تھے انہوں نے کافی اسے اپریشیٹ بھی کیا اور کھلے دل کے ساتھ ماشاء اللہ تعالیٰ انہوں نے ویلکم بھی کیا. ایک اچھی چیز ہے. علی بھائی میں حیران اس بات پہ تھا کہ 6220 اور 6229 جو ہے وہ اس کو آن ایئر ٹی وی پہ بیان کر دیا. مجھے ایسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ آپ یعنی کہ بیان نہیں کریں گے، لیکن جب وہ آپ نے بیان کی نا، یقین مارے میرا دل ٹھنڈا ہو گیا کہ یار کیا ہی حسینی نہیں، وہ آواز تو بیان کرنی تھی نا، وہ تو میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ سیدنا علی کے فضائل کے اوپر ہم بات کریں گے، تو میں نے کہا پھر میں فضائل تو پھر میں اپنی مرضی سے ہی بیان کروں گا نا، میں تو وہ چیز بیان کروں گا نا جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ بھئی ہم فضیلت میں وہ چیزیں بیان کریں کہ جن کی وجہ سے دنیا میں چینج نہیں آنی. آپ پہلا سوال ہی دیکھ لیں، اب وہ کسی سے بھی سوال ہوتا کہ جی بتائیں پہلا شخص کون مسلمان ہوا، تو ساروں نے کہنا تھا جی عورتوں میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سیدہ خدیجہ، غلاموں میں زید، وہی رٹی رٹائی کہانی شروع سے جو پڑھائی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ پہلا سوال ہی قیامت تھا ان کے لیے. وہ خیر اس میں آف دا ریکارڈ بھی کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن وہ میں کیمرے میں نہیں ڈسکس کر سکتا. باقی علی بھائی اب تو بہت زیادہ ماشاءاللہ دعوت کی انہوں نے ماشاءاللہ اس کو چلایا. جی الحمدللہ. باقی اب تو وہ دعوت کے حوالے سے یہ بڑی ہمیں ایج سامنے آ رہا ہے، بلکہ پوزیٹیوٹی سامنے آ رہی کہ لوگ اب نیشنل ٹی ویز پہ فون کر کے کہہ رہے ہیں بھی ہمیں ریفرنس دو. جیسے وہ خالد بن ولید والا معاملہ ہوا یہ بھی ریسنٹلی، اسی طریقے سے ایک بندے نے بھی بات کی تھی کہ بھئی اختلافی موضوعات پہ یہ چیلنج وغیرہ چلتے رہتے ہیں. مطلب لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ، لوگ حق قبول کر رہے ہیں بہت سپیڈ میں الحمدللہ یہ کر رہے ہیں. یہ کرونا تو بہت بینیفیشل رہا ہے الحمدللہ. دیکھیں سب سے بڑا میڈیا اس وقت جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. کل یہ جو 3-4 دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ایکس پرائم منسٹر صاحب کا وہ چلا تھا پروگرام، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں تو اب اخبارات بھی نہیں پڑھتا، میں تو مین اسٹریم میڈیا بھی نہیں دیکھتا، میں تو صرف سوشل میڈیا دیکھتا ہوں. تو یہ کاش وہ سوشل میڈیا جب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت دیکھتے ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے، تو حالات آج سے بہتر ہوتے. اب بہرحال وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، کیونکہ اب انہیں پاور میں نکلنے کے بعد یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ اگر دوبارہ مجھے کوئی چیز پاور میں لا سکتی ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. مین میڈیا تو کانٹ چھانٹ کے باتیں چلاتا ہے، اور ظاہر ہے وہ کانٹ چھانٹ کروانے والے خود ایکس پی ایم صاحب تھے، وہ اپنے خلاف کوئی اس طریقے سے باتیں چلنے نہیں دیتے تھے، کسی صحافی کو آنے نہیں دیتے تھے مین میڈیا پہ. تو جب انسان کے پاس طاقت چھنتی ہے نا پھر اسے آئیڈیا ہوتا ہے. اب وہ کل باتیں کر رہے تھے ساری سوشل میڈیا کی پاور کی. تو بیسیکلی واقعی سوشل میڈیا وہ پاور ہے کہ اگر کسی نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنی ہے وہ ضرور کر لے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑ رہا.
اچھا میں آپ کو بتاؤں مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے, مجھے کوئی 1% بھی خوشی نہیں ہے اس میڈیا پہ آنے کی, اور نہ میری کوئی ریکوائرمنٹ تھی. آپ ہمارے اکیڈمی کے لوگوں سے پوچھیں کہ یہ پچھلے 3 مہینے سے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے میرے پیچھے تھے, میں نے ان کو مسلسل انکار کیا. یہ اب رمضان میں آ کے مولا علی کی محبت کی وجہ سے میرا دل پسیج گیا, ادروائز ابھی بھی میں نے انکار ہی کرنا تھا. کیونکہ مجھے کوئی حاجت نہیں تھی نا اس چیز کی, لیکن چونکہ وہ بعض لوگوں کو ایک ویسے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار مین میڈیا پہ آ جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو کر لو یار, آگے ہیں چلو اب آگے چلو. لیکن اس کا بینیفٹ بہت ہوا نا. ٹھیک ہے بینیفٹ ہو رہا ہے, لیکن مین میڈیا تک پہنچانے والی چیز سوشل میڈیا ہی ہے نا. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے بابے ختم کیے ہیں تو لوگوں نے قرآن و حدیث مانا ہے, قرآن و حدیث کی وجہ سے لوگوں نے بابے نہیں چھوڑے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح بات ہے. بابے لوگوں نے چھوڑے ہوتے تو صدیوں سے چھوڑ دیے ہوتے. بخاری قرآن موجود تھا نا, تو سب کانٹیننٹ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں جی مدارس جی وہ انگریزوں کے خلاف مدرسہ دیوبند بنا, انگریزوں کے خلاف تو مدرسہ دیوبند بنا, لیکن دیوبند مدرسہ بن کے بھی اس میں دور حدیث ہو کے بھی لوگ نماز اسی طریقے سے پڑھ رہے ہیں جو بخاری مسلم میں نہیں لکھا ہوا. تو اس مدرسے میں سے نکالا کیا ہے, وہ فرقہ حنفیہ کا ایک تھا نا. یہ بھی اگر اب آج سوشل میڈیا کی طاقت نہ ہوتی تو اس طرح ایمانوں میں زلزلے تو نہ آتے ان لوگوں کے. مدارس کے اندر آپ دیکھیں مدرسوں میں لوگ چینج ہو رہے ہیں, علماء آ رہے ہیں, وہ اپنی لائف سٹوریز سنا رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ ساری کی ساری چینج آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے سارے حالات و واقعات فیوریبل کیے ہیں الحمدللہ. جس طرح عرب کے لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ جس ٹف ماحول کے عادی ہیں, اگر انہیں لیڈر ایک مل جائے اور وہ طوائف الملوکی ختم کر دیں, یعنی آپس میں لڑنا چھوڑ دیں اور ایک لیڈر کے نیچے آ جائیں اور ان کی کوئی علمی تطہیر ہو جائے جو قرآن کے ذریعے ہو گئی اور نبی الاسلام کی شکل میں لیڈر مل گیا, تو وہ رومنز اور پرشینز کو چند سالوں کے اندر اکھاڑ سکتے ہیں. اس طرح یہاں پر بھی لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اگر کوئی ایسا پلیٹ فارم اویلیبل ہو جائے اور کوئی ایسا شخص سامنے آ جائے جو پورے پیشن کے ساتھ اس بات کو جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے عوام الناس تک ان کی لینگویج میں پہنچائے, کہ چاہے پڑھا لکھا بندہ ہو چاہے ان پڑھ ہو, وہ اس شخص کے انداز بیان اور ریفرنسز سے اتنا متاثر ہو اور اسے کاؤنٹر ویریفائی بھی کر سکے. احادیث کے سافٹ ویئرز جو ایزیلی اویلیبل ہیں ان کی وجہ سے, یہ اسمارٹ فون کا آ جانا, سوشل میڈیا کا آ جانا, اور این اس ٹائم کے اوپر ہماری اس دعوت حق کا لانچ ہونا, یہ ساری کی ساری چیزیں جمع ہو کے وہ ایک اتنا بڑا ایفیکٹ بنا ہے. اور اس میں میں اس مولوی کو جس نے میرا مسجد سے درس بند کروایا تھا, درس بند کرواتا, اور آج تو ان لوگوں کا وہ تو ایک جیلم کے اہل حدیث مولوی کا غم تھا نا, آج دنیا میں بسنے والے ہر اہل حدیث دیوبندی بریلوی شیعہ کے کٹر جو مولوی اور ان کے فالورز کے دلوں میں جو غم اترا ہے, ان کو بجائے میرے پہ غصہ کھانے کے وہ مولوی ڈھونڈنا چاہیے جس نے مجھے یوٹیوب پہ دھکا دیا ہے مسجد سے نکال یہ سب اس کے خلاف ہو گئے, اس کو مل گئے نا, یہ انہوں نے مار دینا اس کو. خیر اس ٹائم تو اندازہ نہیں تھا نا کہ یہ ایسا ہو جائے گا. اس ٹائم تو بڑے خوش ہوئے کہ یار ٹھیک ہے جان چھوٹی, کیا یہ بیٹھ کے تو ہر ہفتے والے دن, میں تو ہفتے میں ایک دن ہی درس دیتا تھا, ظاہر ہے باقی دن تو میری آفس کی مصروفیات ہوتی تھی. اور اللہ کا شکر ہے بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہ پلان کر رہا ہوتا ہے نا. بے شک بے شک, پلانر تو اللہ ہے, واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے. پر آج خوشی ہے کہ یہ جو ہم نے کام کرنا تھا وہ ہو گیا. آج میں وہ چینل دیکھ رہا تھا, دیکھیں آپ لوگ بھی دیکھیں, ایک نیا چینل آیا ہے, ہمارے ایک بھائی ہیں انہوں نے چینل بنایا ہے ہدایہ وکٹری کے نام سے, ماشاءاللہ جناب دیکھیں. اور آپ لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے کہ وہ جو بھائی کام کر رہے ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہیں. اچھا جی جی جی, لیکن سافٹ ویئر یوز کرنا جانتے ہیں وہ. اللہ نے ان کو اس کام کے لیے چن لیا ہے, اور دیکھیں کتنا اچھا وہ کام کر رہے ہیں. بالکل ہدایہ نام کا ایک چینل ہے, اور وہ ہدایہ پورٹل والے ہمارے بھائی اپنی مصروفیات کی وجہ سے جو ان کی اسٹڈیز چل رہی ہیں اس کی وجہ سے آج ہی بڑے عرصے بعد کئی مہینوں بعد ان کا کوئی چینل کے اوپر نیا کلپ آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں وہ ایک دوسرا بندہ اٹھا دیا. ایک اور بھائی ہیں وہ فکر آخرت کے حوالے سے کلپ بنا رہے ہیں, مسلم کے نام سے انہوں نے چینل بنایا ہے. ایک مسلم ہے چینل, اور ایک اور چینل میں نے آج ہی دیکھا ہے مسلم نیٹ ورک کے نام سے.
جی جی اس میں میری جتنی قرآن کلاسز ہیں پرانے والی، کچھ نئی والی قرآن کلاسز، ان کو انہوں نے ویڈیو کی فارم میں ڈیمانسٹریٹ کیا ہے، اور پیچھے سارے وہ مختلف سینز لگا کے، تو ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے نا، کام تو ریکارڈ ہو چکا ہے. بلکہ اب تو علی بھائی ایک جی اور چینل آیا ہے مسلم ٹوڈے کے نام سے، جو کہ نیوز بنا رہا ہے، جو کہ آپ کے ٹاپک ہاں ہو جی ہاں گئے جی ہیں ہاں جی، باقی میں نے وہ علماء. بھی دیکھا، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا کام. جی جی وہ ہے بھی انڈین ہے وہ بھائی. اچھا اچھا. وہ آج میں بلکہ آج ہمارا تھوڑا افطار کا پروگرام تھا اپنے ٹیم ممبرس کا، تو ادھر میں نے ان کو یہ سارے چینلز کے کلپس دکھائے ہیں. میں نے کہا یہ دیکھیں یار، ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کو اب مزید اس میں ویلیو ایڈیشن کیسے کرنی ہے. لوگ تو پیسوں پہ لوگ بھرتی کرتے ہیں، یہاں پہ لوگ والنٹیئرز ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. صرف ہماری ایک پالیسی کی وجہ سے کہ ہم نے کسی کو منع نہیں کیا، ہم نے عام اجازت دی کہ آپ صرف ویڈیوز ایڈ نہ ڈالیں اس میں، اور ویڈیوز اپلوڈ کریں، اور اس دعوت کے کام کو اپنے سٹائل سے لے کے چلیں، کسی پہ کوئی قدغن بھی نہیں لگائیں گے. ہر بندے کو رائٹ ہے وہ اپنے طریقے سے دعوت کا کام کر سکتا ہے. کوئی سینز لگانا چاہتا ہے، کوئی پیچھے ساؤنڈز لگانا چاہتا ہے، یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں جس کی بنیاد کے اوپر ایک ہم ہنگامہ کھڑا کر لیں. تو اب دنیا کا کوئی ٹاپک نہیں ہے جس کے اوپر آپ یوٹیوب کے اوپر جائیں تو آپ کے پاس سوائے ہمارے اس پلیٹ فارم کے کوئی سٹف اویلیبل ہو، اور پھر ایسا کوالٹی سٹف کہ ماشاء اللہ تعالیٰ کہ اس میں اب مزید کیا ویلیو ایڈیشن ہو. اب آخری ویلیو ایڈیشن یہ ہے کہ میں کہیں سے امام بخاری کی روح لے آؤں، اور جب میں 2812 بولوں تو امام بخاری تھوڑی دیر کے لیے اسکرین پہ آگے کہیں کہ ہاں یہ میری حدیث ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے. بس یہ رہ گیا. باقی تو ہم نے نمبر بھی ڈسپلے کرا دیا، اس کا امیج بھی لگا دیا، ٹھیک ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے. اب مزید ویلیو ایڈیشن، یہ اس لیول کی ویلیو ایڈیشن ہے جو ہمارے سے پہلے نہیں ہوئی تھی. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی کیا چند ایک موضوعات پہ، اس میں بھی انہوں نے امیجز کبھی نہیں لگائے، حدیث کا نمبر بتایا. اس زمانے میں تو لوگوں کو حدیث کے نمبر بھی نہیں پتا ہوتے تھے، اور وہ موضوعات تو 10% بھی نہیں مسلمانوں کا. زیادہ مسائل تو یہ والے ہیں جو اختلافی مسائل ہیں، جو اب ایک عام کے مسئلے ہیں، اور ایون یہ وہ مسئلے ہیں کہ اب انٹرنیشنلی بھی یہ مسئلے آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے وہ جو ممی ڈیڈی قسم کے جو تھے نا لوگ، ان کو یہ پتہ نہیں تھا، وہ بیچارے اپنے اس میں تھے. لیکن ظاہر ہے کہ اب باہر کے ملکوں میں بھی تو سارے اختلافات ایکسپورٹ ہو گئے نا. اب ان چینلز کے اوپر بھی لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بتائیں، اس مسئلے میں بتائیں. آپ کب تک لوگوں کو کہیں گے جی ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے؟ ہم سے کبھی سنا ہے آپ نے کہا کہ ہم یہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں لے کیوں لمحہ پانا ہے، لے آؤ. ایسا ہی بالکل. اب تو ایسے جی اب تو ایسے ہے کہ اگر ہم بھی لوگ نا آپ کے اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، اگر کسی بندے کے ساتھ، کسی مولوی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا پڑ جائے یا کسی کے ساتھ ہمیں سمجھانا پڑ جائے، تو یقین کرے ون ڈے، ایک دن کا صرف ہمیں ٹائم دے دے، ہم نے یوٹیوب پہ بیٹھنا، اس ٹاپک کو سرچ کرنا ہے. آپ نے سارے ماشاءاللہ جے پی جی ساتھ ایڈ کیے ہوتے ہیں، ہم نے صرف وہ حدیثیں پڑھنی ہے، آگے جا کے ان پہ لگا دینی ہے، یہ لے بھائی یہ حدیث کا جواب دے دیں. اتنا آسان ہو گیا ڈھونڈنا، اب تو ٹینشن ہی کوئی نہیں رہی، صرف یوٹیوب کا پیکج ہونا چاہیے بندے کا. بلکہ اب تو اسلام 360 نے اس سے بھی زیادہ آگے معاملہ چلا دیا، وہ تو آف لائن بھی بندہ اس کو کھول کے جتنا مرضی ریسرچ کر سکتا ہے الحمدللہ. ایک تو ہمارے اس دعوت کے پلیٹ فارم کا فائدہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کا پتہ چلا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مولویوں کے چور راستے تھے نا بھاگنے کے، جو علم الکلام کے طور پر، وہ کوئی پھکیوں کے طور پر، الزامی جواب کے طور پر 5-6 ٹوٹکے انہوں نے جو اپنے بابوں سے سیکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی یہ پوچھنے آئے تو اس کو یہ بتا دینا ہے. اب ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، وہ اپنا چھوٹا سا چوہا باہر نکالتے ہیں، ادھر سے اتنا بڑا ببر شیر باہر نکل آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ان کو تو پتہ ہی تھا کہ یہاں تو جناب حیدر کرار کے ماننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اپنے چوہے لے لے کے پھر رہے تھے جو کتابوں میں کبھی علماء نے کبھی کوئی بات کر دی چھوٹی سی کی، اگر کوئی آ جائے تو آپ نے اس کے سامنے یہ بات رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے نا. اب تو ان کی حالت ہے، یہ ان کے چوہے ان کے جیبوں میں پڑے ہوئے مر گئے ہیں وہ شیر کی دھاڑ کی وجہ سے، یہ نکالنے جو بھی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو چیز ہے نا کہ لوگوں کو اصول اور مبادی سکھائے ہیں، گفتگو میں آپ نے بنیاد کس بات پہ کرنی ہے، پھر ایسے چلنا کیسے ہے اس میں. اب اس طرح لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی اس طرح نہیں، آپ نے جو نکالنا ہے نا اس میں سے وہ نکالو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. اور پھر جو بات نکالنی ہے اس کے بعد پھر ہم پہلے ایگری کریں گے. ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بھائی ملنے کے لیے آئے، میرے قریبی. مجھے کہتے ہیں جی یہ صحیح بخاری میں جو آپ 695 نمبر حدیث پیش کر رہے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہی تھے جی، اختلاف کرنے آئے، ہمیں خوشی ہوئی چلیں کوئی اختلاف کرنے بھی آیا ہم سے. تو وہ کہتے ہیں اس میں تو آپ نے جو لکھا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم، تو اس میں تو لکھا ہوا ہے باغی اور بدتی کے پیچھے نماز پڑھنے کا بیان.
آپ نے حکم کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ یہ تو تعریف ہوگی. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو محدث ہے وہ اپنا موقف دے رہا ہوتا ہے. اور شریعت میں جب ہم کہتے ہیں نا رمضان کے روزوں کا حکم، نماز کا حکم، سجدہ صاحب کا حکم، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکام و مسائل جو اخذ ہو رہے ہیں. اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ڈنڈے کے زور پہ کسی کو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر کا حکم ہوتا ہے. یہ پیورلی ایک شریعت کی ٹرم ہے، اسے حکم کہا جاتا ہے. تو جب محدث کسی چیز کا بیان کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا حکم بیان کر رہا ہوتا ہے. نمبر 1 تو ہم نے حکم کا ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے، یہ حکم ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کیا امام بخاری جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے وہ اپوزٹ لکھ رہے ہیں اس بات کے جو اس کے اندر موجود ہے؟ کہتے ہیں نہیں. تو میں نے کہا پھر جو رزلٹ وہ نکال رہے ہیں وہی رزلٹ میں نے نکالا ہے. کہتے نہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، میرا بھی یہی موقف ہے، رزلٹ بھی یہی نکلتا ہے، لیکن حکم لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا پھر اس میں سے نکلا تو کچھ بھی نہ. یا تو ہوتا کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد میں کہتا ہے کہ نماز نہیں ہوتی، پھر تو آپ بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو میں نے کہا ہم نے ٹائم ویسٹ کیا ہے. خیر وہ پھر مسکرا پڑے، ظاہر ہے وہ کہتے نہیں میں بس ایک ڈیبیٹ کر. میں نے کہا اس طرح کی ڈیبیٹس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اس طرح کا اختلاف رائے ہم سے کر کے کیا کرنا ہے یار؟ آپ نے ویسے اختلاف رائے کرنا ہے میری کو داڑھی کے اوپر کر لیں. جیسا بعض بندے کہتے ہیں جی جناب وہ داڑھی کو سیدھا کر لیں، ذرا کنگا کر لیں، اچھا جی وہ یہ ٹوپی کو تھوڑے سے اس طرح کر لیں تو اس طرح کر لیں. اس طرح کا اختلاف رائے یار آپ کیا کریں؟ علمی اختلاف رائے تو اب ختم ہو گئے ہیں. اختلاف رائے جو آپ نے کرنا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ جو ناسبیت سے متعلق جو احادیث میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، اہل حدیثوں کو کہ چھوڑ دیں. سید داؤد راز جو آپ کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، جنہوں نے 8 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھی ہے، ہم نے 5B ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری کی شرح میں دوسری حدیث کی کتابوں سے جتنی حدیثیں پیش کی ہیں ان پہ محدثین کے حکم لگائے ہیں، اور اس سے جو رزلٹ نکالا ہے اگر ان میں کوئی ایک رزلٹ بھی ایسا ہے نا جو سید داؤد راز نے نہیں نکالا ہوا یا اس سے ہٹ کے نکالا ہوا ہے تو ہمیں بتا دیں. اس سے سخت باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں لیکن وہ تھی کتابوں میں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، وہ کتابوں میں لکھنا تو اور ہے. اب تو آپ گلی محلوں میں چلے جائیں، آپ کسی بینک کے پاس سے سیکیورٹی گارڈ کے پاس سے گزریں، کسی ٹیچر کے پاس بیٹھ جائیں، کسی چائے والے کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ بھی جنگ جمل صفین نہروان اس طرح ڈسکس کر رہا ہوتا ہے جس طرح اس کے سامنے ہوئی بھی ہے. یہ جو چیز تھی نا کہ عوام کو جو زبان مل گئی، اس چیز نے ان کے لیے مصیبت کھڑی کی ہے کیونکہ ان کی سروائیول مشکل ہو گئی ہے. یا تو اس دعوت کو قبول کریں گے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، یا یہ رون دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کے اوپر ایسا عطاب نازل ہوگا کہ ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. ایسا ہی پھٹکار پڑی ہوگی ان پہ انشاءاللہ. اچھا علی بھائی ایک سوال ہے وہ میں نے نوٹ کر لیا تھا. وہ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی جو ہیں وہ کویت میں رہتے تھے اور کویت میں ان کے یعنی کہ 30 روزے ہو گئے ہیں کمپلیٹ. اب انہوں نے پاکستان آنا ہے اور 30 روزے جیسے ہی کمپلیٹ ہوئے ہیں وہ اپنا پلین پکڑ کے پاکستان میں آئے، لیکن پاکستان میں تب آخری روزہ چل رہا تھا 30واں روزہ، اور وہ سحری سے پہلے آ گئے ہیں. اب وہ پوچھنا یہ چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ آ کے انہوں نے دوبارہ روزہ رکھنا ہے، 31واں روزہ ہو جائے گا اگر تو وہ روزہ رکھتے ہیں، اور اگر نہیں رکھنا تو پھر بتا دیں کیا. کون سا کویت ہے جدھر 30 روزے پورے ہو گئے یار؟ ابھی تو کویت میں 30 روزے نہیں پورے ہوئے، یہ پرانے یعنی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہونا ہے، ان کی فلائٹ ہے اس طرح. ہاں تو یہ میں نے اپنی ریکارڈنگ میں بیان کیا ہوا رمضان کے احکام میں کہ چونکہ یہ رمضان کے مہینے کے روزے ہیں اور رمضان کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، بخاری مسلم میں حدیث ہے چاند کا مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا. جس نے 30 روزے پورے کر لیے اب اسے 31واں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وہ پورے ہو چکے ہیں. یہاں پہ جب وہ آئیں گے تو روزہ نہیں رکھیں گے لیکن اعلانیہ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، یہ نہ ہو کوئی اکرام مسلم کرتے ان کا. ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. عید انہوں نے یہاں کے مطابق کرنی ہے. وہ جو آئیں گے نا ادھر والا جو روزہ ہے وہ چھوڑ دیں گے، روزہ نہیں وہ رکھیں گے لیکن وہ اس دن عید بھی نہیں کریں گے کیونکہ اب وہ یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، یہاں کے احکامات ان پہ لاگو ہوں گے یہاں جب عید ہوگی. لیکن روزہ یہاں والا وہ اس لیے رکھیں گے کہ انہوں نے 30 کی گنتی پوری کر لی ہے اور قرآن میں واضح الفاظ ہے تاکہ تم اس کی گنتی پوری کرو. تو شریعت میں گنتی 31 میں جا ہی نہیں سکتی. جب 30 ہو گیا تو میتھمیٹیکلی 31واں روزہ رانگ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے جی، بالکل صحیح. ہاں قرآن میں واضح ہے کہ تاکہ تم گنتی پوری کرو. گنتی پوری ہو چکی ہے. ہاں 29 رکھے ہوتے تو ہم کہتے چلو ایک کر لو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 28ویں پہ آ جائیں، یہاں 29واں رکھیں، پھر یہاں کا 28واں ہو تو وہ ان کا 29واں ہو، پھر یہاں کا 30واں ہو.
تو ان کا یعنی اگر یہاں کا 28واں ہے تو ان کا وہاں پہ 30واں بن جائے گا یہاں پہ پہنچ کے, اور یہاں بھی ایک اور روزہ باقی ہو تو تب وہ پھر وہ والا روزہ چھوڑ دیں گے. ادھر بھی پہنچنے کے بعد جیسے ان کے 30 پورے ہوئے ختم, یعنی 29 وہ وہاں سے رکھ کے آئے تھے, پاکستان پہنچے اور پاکستان میں چل رہا تھا 29واں روزہ, اور وہ انہوں نے رکھ لیا, وہ ان کا 30واں ہو گیا. بائی چانس چاند نہیں نکلا اور پاکستان میں 30واں روزہ ہو گیا, اب وہ 31واں نہیں رکھیں گے کیونکہ قرآن کی روح سے ان کی گنتی پوری ہو چکی, لیکن وہ عید بھی نہیں کریں گے اس لیے کہ عید اس چاند کے مطابق کرنی ہے ان ادھر کے لوگوں کے ساتھ. علی بھائی ایک سوال تھا کہ جو ابو داؤد کی وہ حدیث ہے 4131 نمبر, وہ حضرت حسن والی, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک راوی جو سا اس میں سے وہ شاید تدلیس کر رہا ہے, وہ شاید صحیح نہیں ہے. میری ویڈیو ریکارڈ ہے اس کے اوپر, جی ہاں میں نے اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. 2 ملین سے زیادہ لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. امام حسن کا قاتل کون, اس کے وہ تقریباً 1 گھنٹہ 20 منٹ کی ویڈیو ہے. اس میں پہلا 1 گھنٹہ تو میں نے اس کو ڈسکس کیا, اس کے بعد میں نے کہا میں 20-25 منٹ اس ایشو کو ڈسکس کروں گا جو اس حدیث کے اوپر حملہ کرتے ہیں. اس کے جو آخری 15-20 منٹ ہیں میں نے اس حوالے سے جتنے انہوں نے اشکالات رکھے ہیں میں نے بیان کر دی ہیں. اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر لزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شعیب الروت نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہوا ہے مسند احمد کے اندر. اور اس میں جو ان کا ایک اعتراض تھا وہ تو خود بخود ختم ہو گیا کہ جی وہ ابو داؤد میں رجل کے الفاظ ہیں, اس میں امیر شام کا نام موجود نہیں ہے, لیکن مسند احمد میں امیر شام کا نام موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم حسن کی مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو. اور باقی ابو داؤد والی روایت جو ہے اس کے حوالے سے ٹیکنیکل ڈسکشن میں نے اس راوی کے حوالے سے کر دیا ہے. امام مسلم کے مقدمے سے میں نے اس راوی کی توثیق ثابت کی ہے, شیخ زبیر صاحب کی کتابوں سے, اور وہ ساری بحثیں میں نے اس میں کور کی ہوئی ہیں, وہ آپ دیکھ لیں. یہ عوامی سوال نہیں تھا. صحیح وہ مجھے ایک بھائی نے پرسنلی مجھے سینڈ کیا تھا واٹس ایپ پہ, میں نے سوچا چلے آپ سے. آپ لوگ کیا ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, ہم نے تو ہر چیز ریکارڈ کرا دی ہوئی ہے میرے بھائی. نہیں دیکھی ہوئی ہے, لیکن وہ امام حسن کا قاتل کون, اس کے آخری 20 منٹ میں نے باقاعدہ دروشی پڑھایا, اور میں نے کہا کہ اب ہمارا یہ ٹاپک ختم. اب جن کے دماغ میں کیڑا ہے نا, اب کیڑا وہ ختم کرنے کے لیے, اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے میں اب وہ مدنی ویکسیننگ ان کی ویکسین کرنے لگا ہوں. اچھا علی بھائی ایک میرا کوشچن تھا, وہ یہ کہ فیمیلز کی طرف سے نا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے, اور وہ یعنی کہ کسی حد تک ویلڈ بھی ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اول تو کوشچنز آپ تک پہنچتے نہیں کیونکہ ہمارے پاس سورس کوئی نہیں ہوتا. یعنی ہم اپنے کوشچن جو ہیں وہ آپ تک کس طرح پہنچائیں, نہ تو کوئی اس کے لیے پراپر گروپ بنا ہوا ہے, اور یعنی ہم جو ہے وہ ایڈمنز کے ساتھ بھی رابطہ جو ہے وہ نہیں کر سکتی. اور دوسرے نمبر سوال آ رہا ہے, یہ ان کا اعتراض بالکل ویلڈ نہیں ہے, کسی حد تک شاید ویلڈ ہو لیکن اوور آل نہیں ہے. ہمارے جو جمعے کے دن کے سوالات ہیں شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر, آپ ذرا پچھلے 10-15 پروگرام نکال کے دیکھیں 2-2 گھنٹے کے, اور اس میں دیکھیں کہ فیمیلز کے کتنے سوالات ہیں جو ایڈریس کیے گئے ہیں. فیمیل کے جو سوالات ہیں وہ ہم نے پرائرٹی پہ رکھے ہوئے ہیں, اس میں چاہے وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت. جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے نا, میں نے ان کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ جو عورتوں سے ریلیٹڈ سوالات ہوں گے وہ آپ نے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنے ہیں, ٹھیک ہے. باقی اگر کوئی علمی سوالات ہیں وہ تو ظاہر ہے وہ وہی ہیں, عورتوں نے کوئی نئی چیز تو دریافت نہیں ایسی کر لی اختلافی موضوعات کے اوپر جو مردوں نے نہیں کیا ہوا. عورتوں سے ریلیٹڈ تو سوالات وہی ہو سکتے ہیں نا جو ان کے فقہی احکام و مسائل ہیں, تو وہ آلریڈی اس میں لیے جا رہے ہیں. ہاں باقی تو آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ بھئی عورتوں کے دماغ میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے اختلافی موضوعات کے اوپر جو مردوں کو نہیں پتا, جو بےچارے 24 گھنٹے ان بحثوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں نکال سکتا. ہاں یہ عورت کے جو اپنے مخصوص جو عورتوں کے جو پاکی سے متعلق ہیں یا ان کے طلاق نکاح کے ایشوز ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ ان کے ہوں گے سوال, وہ چاہے کوئی مرد آگے کرے چاہے کوئی عورت کرے, وہ میں نے ان کو انسٹرکشن دی ہوئی ہے, وہ اسے لے آتے ہیں. اس دفعہ دیکھیں میں نے عورتوں کے اعتکاف کے اوپر کتنی سیر اصل گفتگو کی ہے, تو سوال تو لیا ہے, ٹھیک ہے. ہم اس میں یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ جی جو بھی فیمیل آئے اس کے سوال پرائرٹی پہ لے لیں, کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ مرد بھی جو ہے نا اپنے سوال انٹر کروانے کے لیے فیمیل آئی ڈیز کے ساتھ آنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے پھر میں نے اس چیز کو کہا کہ نہیں, آپ نے سوال پڑھنا ہے, جو سوال عورتوں سے ریلیٹڈ ہو, چاہے عورت نے کیا ہو چاہے مرد نے, وہ پرائرٹی پہ لینا ہے. اور اللہ کا شکر ہے پچھلے 10 پروگراموں سے
تو سختی کے ساتھ شروع سے ہی، بلکہ 10 نہ کہیں، بلکہ پہلے 2 پروگرام تھے جن میں یہ چیز نہیں تھی، اسی وقت ہمیں یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی تھی جو آج آپ بات کر رہے ہیں. تو آپ سارے پروگرام دیکھیں ماشاء اللہ تعالی وہ ہم لے رہے ہیں. چلیں آ جائیں یہاں پہ سوال کر لیں عورتیں، مطلب یہ اب لائیو آئے میں کریں آگے سوال. اب علمی سوال تو ایسے کوئی نہیں بچے ہیں جو انہوں نے کرنے ہیں، اس کے باوجود اگر ہیں تو کریں. لیکن یہ کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے عورتوں مردوں کا اختلاط والا، یہ بالکل قطعاً یہ بین ہے. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ شیطان کے جو 3 راستے ہیں نا، دولت، عورت اور شہرت، اس میں عورت کو کوئی ہم ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں، یہ ہم ان کو آنر دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹریکٹیو بنایا ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے، یہ ان کی کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے. تو ہم اس اعتبار سے اس پلیٹ فارم پہ کوئی کسی کو اس حوالے سے اپنے معاملات اور چھپی دوستیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل. بہترین، ٹھیک ہے. اور ایک فیمیل کی طرف سے بھی وہ کیا گیا تھا ایک کمنٹ، یعنی انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ جس طرح یہ لائیو سٹوریز چل رہی ہیں نا، وہ اپنے طور پہ ایک لائیو سٹوریز کا چینل رن کرنا چاہتی ہیں. یا لائیو سٹوری کا اگر وہ چینل رن کریں گی تو پھر عورتیں بے پردہ ہو کے سامنے آئیں گی، سب سے پہلے پردے میں بھی آئیں گی، ان کے آواز کے بھی ایشو ہیں، پھر مرد انہی کاموں میں لگ جائیں گے اور پھر آپ کو پتہ نہیں ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. پھر میں وہ اس طرح کی میں غلیظ باتیں کرنا بھی میرے مزاج کے خلاف ہے کہ میں ان کو آ کے ڈسکس کروں. یہ تو علماء کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں. اس لیے ان کو کہ آپ اپنی لائف سٹوریز جو ہے نا وہ اپنے خامدوں کو سنائیں، اپنے بھائیوں کو سنائیں، اپنی ہونے والی اولادوں کو گائیڈ کریں. آ کے فی الوقت تو مجھے کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. ہاں مستقبل میں کوئی اس کا وے آؤٹ ایسا نکلتا ہوا جس میں فتنے کا مسئلہ نہ ہوا تو پھر ہے، لیکن مجھے بھی فی الحال کوئی نہیں نظر آ رہی ایسی بات نا. ٹائم قیامت تک ہے، ڈھونڈ لیں کوئی سولوشن اس کا. میں تھوڑا سجیسٹ کر دوں. ہاں جی کریں. اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر کوئی بہن چلانا چاہے اس طریقے سے چینل، تو وہ آف لائن اگر لڑکیوں کی ویڈیوز اگر اس کے پاس آئیں اور وہ بات جو بھی اپنی سٹوری بیان کریں تو ان کی جو چہرہ ہے اس کو بالکل بلر کر دیں، ان کے بالکل کہہ لیں کہ پوری باڈی کو بلر کر دیں، اگر وہ پوری بھی آ رہی ہیں بیچ میں بلر کر کے صرف ان کی آواز آگے چلائیں، اور ساتھ ریفرنس جس طرح میں انٹرویوز کر رہا ہوں اس طرح اگر کوئی بندہ ویڈیو ان کو بھیج دیتا ہے صرف لڑکیوں کو اپنی، تو وہ اگر اس پہ لڑکی چلا دے اس طریقے سے اپنا کوئی چینل رن کرنا چاہتے ہیں. نہ یہ ویڈیوز جب ایک بار نکل گئی تصویر نکل گئی، یہ بات تو ہے. ہاں اب عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو نکال کے لے آئے تو پھر کیا کریں گے وہ بیچارے؟ جی دیکھیں نا کس طرح ان کو تھریٹ کیا ہوا، پتہ نہیں ویڈیو ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن ڈرے تو سارے میں نا. اس سے پہلے کتنی پولیٹیشینز کی ویڈیو آئی ہیں، ویڈیو کا بھی بچتی نہیں ہے. نمبر 2 عورتوں کی جو سننے کی صلاحیت ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ ہے. وہ آپ جتنا مرضی بلر کریں، جن سے ڈر کے وہ اپنے چہرے کو بلر کرا رہی ہیں وہ پہچان لیں گی کہ ساڈی کڑی ہے. نہیں مردوں سے اختلاط کی وجہ سے نہیں نا، صرف مردوں کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، ان کی اپنی لائف بھی تو ونریبل ہونی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، ان کی بھی تو طلاقیں ہو جانی ہے نا. جی اس لیے میرے پاس کوئی اس کا ایسا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے اس چیپٹر کو کلوز ہی رہنے دیں. ٹھیک ہے، اور اس سے کوئی دین کی خدمت نہیں ہونی ہے. ہاں دین کی کوئی خدمت نہیں سے ہونی. ٹھیک ہے جی، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں عورتوں کو بلا کے دعوت دیں. آپ بس یہی کریں. میں تو یار عورتوں کے اعتکاف کے خلاف ہوں کہ مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ اتنے بغیرت ہیں علماء سو، یہ تو کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ویڈیو کیمرہ جو ہے یہ آپ سمجھ لیں 2 دھاری تلوار ہے. جی بڑی ذمہ داری کا کام ہے اس کے اوپر بیٹھنا. لوگ تو کہتے ہیں کہ یار آگے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارا بیٹھنا اس طرح کا بیٹھنا ہوتا ہے میرے بھائی. کچھ نہیں ملا اس کے باوجود ہزاروں ویڈیوز آ چکی ہیں میرے خلاف. اگر کچھ مل جائے ان کو تو میرے بھائی یہ اللہ کا فضل ہے نا کہ سب سے زیادہ بولنے والے شخص کے حوالے سے کوئی چیز بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ وضو کر کے بیٹھا میں کہ یار تسلی کے ساتھ کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو. جی تو یہ چیز ضروری ہے. اس لیے اس چیپٹر کو کلوز کریں اور آندہ اس چیز کو انڈر ڈسکشن میں لانے کی ضرورت نہیں. یہ چیپٹر کلوز ہے. جیسے کچھ ایشوز ایوالو ہو کے کلوز ہو چکے ہیں نا، ان میں اب مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ایک یہ چیزیں
جیسے شریعت کے احکامات ہیں. اب اگر مجھے کہے جی میں ادھر آ کے یہ ڈسکس کروں کہ کون سا ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ انسان نماز پڑھنی چھوڑ دے, تو نماز کی تو کوئی معافی نہیں ہے. صحیح ہے. وہ تو بخاری میں حدیث ہے, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے, ادروائز اشارے سے. یہ کوئی اس کا سولوشن ہمارے پاس نہیں ہے, لہذا یہ چیپٹر کلوز. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق چیزیں ہیں, لا یسأل عما یفعل وہم یسألون, ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور ہم ہر ایک سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ چیپٹر کلوز ہے. اس طرح یہ جو 3 چیزیں نا, دولت, عورت اور شہرت والا معاملہ. شہرت والے معاملے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹورز پہ جانا, ٹی وی چینلز کے اوپر جانا, کوئی ایسا معاملہ نہیں. ابھی بھی جتنے یہ سب ہو رہا ہے سب آن لائن ہو رہا ہے. مجھے کوئی چیز یعنی اس میں مجھے تردد نہیں ہے, ٹھیک ہے. ورنہ تو مطلب یہ جتنے علماء وہاں پہنچے ہوئے ہیں, ایک مہینے کا ہی ان کو انہوں نے مہنگے ہوٹلوں میں رہائشیں لے کے دی ہوتی ہیں, سحری افطاری لے کے دی ہوتی ہے, 10-10 20-20 لاکھ. وہ کئی سٹوریاں سنانے والے ہیں, تو مطلب مجھے تو ان کے لوگ بھی بتاتے ہیں 30-40 لاکھ کی رمضان کی نشیات کے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور رہائش علیحدہ لیتے ہیں, ایئر ٹکٹ علیحدہ لیتے ہیں. لیکن دیکھ لیں, اور ہم سے جو بھی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم 1 روپیہ بھی نہیں لیں گے. ہاں آپ نے آنا ہے ہماری اکیڈمی, آ کے ریکارڈنگ کر لو. نہیں آ سکتے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس 4K کیمرہ ہے, یہ اچھی کوالٹی کا, آ جاؤ ہمارے ساتھ, اس پہ اسکائپ پہ بات کر لو, زوم کے اوپر بات کر لو. تو وہ جو چیپٹر ہے وہ کلوز ہی ہے. ایون انٹرنیشنلی بھی اگر کسی نے بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, وہ اس طرح کی چیزیں لے سامنے بات کر لے اگر ہمارے لیے ٹائم اویلیبل ہوگا, ادروائز تو ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے. اور دولت کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے کہ کوئی چندے والا ایسا سسٹم نہیں ہے. ہاں, جو ہمارے قریبی لوگ ہیں وہ اپنی جو آپ سمجھ لیں کمپیٹنسیز ہیں, اپنی صلاحیتیں ہیں, یا اپنے جو سروسز کہہ لیں, وہ والنٹیئرلی دے رہے ہیں. چاہے کیمرہ ریکارڈنگ کرنے والا ہو, ایڈیٹنگ کرنے والا ہو, یا پہلے ہماری جو اکیڈمی تھی وہ ہمارے بڑے قریبی دوست تھے, ان کے پاس 10 سال سے وہ فالتو پڑے ہوئے تھے کمرے, تو وہ اس کا کرایہ بھی نہیں ہم سے لیتے تھے. وہ والنٹیئر تھے, ظاہر دعوت سے جڑے میں, اور وہاں پہ ان کا برف خانہ تھا. برف خانے کا جو ایوریج بل ہے بجلی کا وہ 4-4.5 لاکھ تو مہینے کا ویسے ہی آتا تھا. اس میں تو ہمارے جو اکیڈمی کا خرچہ, تو وہ تو ہفتے میں 1 دن کھلتی تھی, وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے, وہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ تھا. وہ میں نے ان کو کہا ہم آپ کو دیں گے. انہوں نے کہا یار میرے بل میں فرق نہیں پڑنا, 4.25 ہے تو وہ 4.25 سے 10,000 زیادہ ہو جائے گا, تو میں جو 4.25 دے رہا ہوں مجھے فرق نہیں پڑتا. تو اس اعتبار سے ہم نے اس طرح کوئی کنٹریبیوشن والا معاملہ بھی نہیں رکھا ہوا. ہاں سروسز کوئی پرووائڈ کر رہا ہے, وہ تو سارے کر رہے ہیں. آپ جتنے آپ لوگ چینل چلا رہے ہیں یہ مجھے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں نا, چاہے انڈرسٹینڈ اسلام ہو, ہدایہ پورٹل ہو, یا مسلم اونلی ہو, ٹرو مسلم ہو, یا آپ لوگوں کے جو چینلز ہیں یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں نا والنٹیئرلی, ٹھیک ہے. میں تو پیمنٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن ظاہر دعوت کو فائدہ تو ہو رہا ہے. ہاں, تو اس طرح کے معاملات بچانے کے لیے کر رہے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, بالکل. تو اس لیے اس چیپٹر کو کلوز رہنے دیں جی, اور اس میں کوئی کسی بھی سسٹر کو برا نہیں ماننا چاہیے. اسلام کی جو تعلیمات کو کسی جگہ سے بھی اگر نقصان پہنچ سکتا ہے نا, تو دوسری تو ہم کہتے ہیں ہماری جان بھی چلی جائے جی دین کی خاطر, کہتے ہیں نا, دین کی خاطر ہم جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. تو دین کی خاطر پھر ہم یہ رولز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ان ایشوز کے ساتھ پھر کیا چیزیں جڑی ہوئی ہیں جس سے دین کا نقصان ہو جائے گا. آپ لوگ تو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے, اور صرف یہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم نے عورتوں کی, چندے کی اور شہرت کی کوئی انوالومنٹ نہیں رکھنی اپنی اس دعوت میں. مہربانی فرمائے. ٹھیک ہے. اچھا علی بھائی, وہ انڈین مسلمز کے لیے دعا کر دیجیے گا. میں روزانہ دعا کر کے سوتا ہوں جی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرمائے, پورے انڈیا میں, خصوصاً کشمیر کے اندر, باقی جگہوں کے اندر, ایون چائنا میں, افغانستان میں بھی بڑی کسپرسی کی حالت ہے مسلمانوں کی, اور یمن کے اندر, شام کے اندر, عراق کے اندر. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اولہ وآخرہ. اور کوئی سوال وغیرہ ہے آپ کا؟ ابھی تو علی بھائی وہ ایک سوال تھا
میں ایک مولوی کو سن رہا تھا جس نے کچھ آپ پہ اعتراضات لگائے تھے کہ وہ جو سنت اگر ایک منٹ ادھر رک جائے، اگر وہ جی اعتراض ایسا ہے جو ایک عام انسان کے دماغ میں ہے پھر تو کریں، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں، ہمارا ٹائم اس سے زیادہ قیمتی۔ آپ لوگ یہ عام سمجھیں، انسان کے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس پہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے آپ کی اسٹوڈنٹ نے نہیں وہ چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، وہ ہم نے نہیں چیزیں ٹھیک ڈسکس کرنی ایک اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے، آپ لوگوں ٹھیک کو ہے میں ایک ٹھیک جنرل ہے، چیز بہتر بات بتا دوں، میرے جی پاس جی ابھی ایک بھائی آئے تھے، میں نے ان کو بھی کہا تھا کہ میں ایک ایک بات کا جواب دے سکتا ہوں، جی لیکن میں نے کرنی ہے علمی باتیں، جی جی لیکن ان علمی باتوں کے ساتھ پھر ایسی چیزیں جڑی بھی ہوں گی جو کٹنگ ہوں گی، اور میرے لیے جی جی وہ معاملہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں وہ ایف آئی اے کا کیس بن جائے گا، آزمائش بن حالانکہ گئی میں وہ پیورلی علمی باتیں کر رہا ہوں گا، جی اور یہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مجبور کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو بیان کریں جو ہم پبلکلی ان چیزوں کو بیان کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں سے نکلنا کچھ نہیں، چیزیں جی ہم جی صرف وہی بیان کرتے ہیں جس میں سے ہم نے کچھ نکالنا ہے، جو جی جی آلریڈی ہم نے نکالا ہوا ہے نا باقی چیزوں سے، اس کی سپورٹ میں ہمیں کوئی زیادہ ورسٹ باتیں پبلکلی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں پھر خطرہ جی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مثلا اب ایک حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا کوئی نفل، نہ کوئی نفل۔ اب اس کی وجہ سے اہل حدیث نے یہ ہنگامہ کھڑا کیا ہے کہ جس میں بھی بدعت پائی جائے گی اس کا تو فرض بھی قبول نہیں ہوگا، نفل بھی نہیں ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اچھا اور ظاہر ہے جب اہل حدیث یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے مراد وہ سب کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ اہل حدیث خود بھی بدعت کرتے ہیں، جی ٹھیک ہے ہاں۔ تو پھر یہ بدعت کون سی ہیں؟ یہ بدعت صرف وہ بدعت ہے جو مکفرہ ہو، کوئی کفر کے لیول تک کسی کی بدعت پہنچی ہو۔ جو عام بدعت ہیں اگر اس کے اوپر حکم لگائیں گے پھر تو پوری امت ہی جہنم میں چلی جائے گی۔ اب اس کے کاؤنٹر میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے عمل کو بدعت کہا، ایون جی جی خلفائے راشدین کے اعمال کو بدعت کہا کسی صحابی نے۔ اب میں وہ ریفرنسز لا کے جب کتابوں سے ڈسکس کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں کروں گا، جی اور جی پھر میں جب اس سے سوال پوچھوں گا کہ ہاں دسو کہ اے صحابی نے اینو بدعت کیا ہے تو ہوں اس دا پھر نہ فرض قبول ہوئے گا نہ نفل قبول ہوئے گا، جی میرے جی پاس تو بہت ساری باتیں بتانے کی، ٹھیک ہے، علی بھائی ایک ڈسکس کریں گے؟ نہیں ضرورت ہی نہیں نا، پھر آپ وہی انگلی کروا رہے ہیں، کیوں ڈسکس کروں، ضرورت نہیں ہے، میں نے اس میں سے نکالنا کیا ہے، دفعہ ہو جائے جس کو ہماری بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا اور وہ بدعت کی بنیاد پہ سارے مسلمانوں کو جہنم میں پھینکنا چاہتا ہے تو جائے خود بھی جہنم میں اور لے جائے اپنے ساتھ جس کو لے کے جانا ہے، میری کیا پابندی ہے صحیح کہ میں بات اسے بات بتاؤں گا، میں تو بس وہ بات بتاؤں گا جو قرآن و سنت میں آئی ہے، میں نے بالکل وہ ساری چیزیں پبلکلی ہائی لائٹ کر دی ہیں۔ ہمیں تو صحیح بخاری کی 695 نمبر حدیث کافی ہے، سیدنا عثمان نے بلوائیوں کے لیے کہہ دیے کہ نمازیں ان کے پیچھے پڑھو، ان سے بڑا کون سا ہو سکتا ہے ایسا معاملہ؟ تو ضرورت نہیں ہے نا، جو چیز جسے کہتے ہیں نا جو سیدھی انگلی سے چیز نکلی اسے ٹیڑھی انگلی سے ضرور نکالنا ہے، اس طرح کی باتیں پھر میں جان بوجھ کے پبلکلی ڈسکس نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایتھیسٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں نبی علیہ السلام کے کریکٹر کے حوالے سے ہیں، ان کو میں پبلکلی اس لیے ڈسکس نہیں کرتا کہ اگر میں وہ ڈسکس کروں گا تو میں چاہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کروں گا، یہ میری ویڈیوز کاٹیں گے اور ان چیزوں کو پھر پبلکلی پھیلا کے تو ونریبل کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کو ایک جملہ ہی بولا ہے جب کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے، ہم بڑی ذمہ داری کے ساتھ دعوت کا کام لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کون سی لائن ہم نے کراس کرنی ہے کون سی نہیں کرنی۔ ہاں جہاں کہیں ہمارے پاس کوئی چارہ نہ ہوا اور وہ بات بنیادی ہوئی اور ہمارے پاس کوئی اور چیز ہوئی نہ، پھر ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کر دیں گے۔ ابھی تک تو مجھے اپنی کوئی بھی بات پبلک تک پہنچانے کے لیے کسی ایسی چیز کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ میں وہ چیزیں آگے پبلکلی بیان کروں اور اس کے لیے اپنی مصیبت کھڑی کر لوں دعوت کے حوالے سے، صحیح، مجھے ضرورت نہیں۔ بہتر تو اس لیے میری خاموشی کو ہمارے اسٹوڈنٹ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں ان کے جواب نہیں دے سکتا، جواب دے سکتا ہوں لیکن وہ جوابات کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ دوسرا، ہماری ویڈیوز کے جواب میں جو علماء ویڈیوز بنا رہے ہیں تو میں نے تو ویڈیو پہلے بنا دی ہوئی ہے، اب اس کے جواب میں کوئی بندہ ویڈیو بنا رہا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ویڈیو زیادہ مضبوط ہے اور اس کی دلیل زیادہ مضبوط ہے تو آپ وہ اڈاپٹ کر لیں، آپ مجھے تو نا گن پوائنٹ پہ ہدایت دینے کی کوشش کریں، آپ وہ موقع پہ اڈاپٹ کر لیں۔
अब मुझे क्यों कहेंगे कि मैं रिबटल करूं, मुझे जरूरत ही नहीं, मैंने जो कुछ कहना है वो पहले कह दिया है। और इवन अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर बात के जवाब में कहता हूं मेरी पुरानी वीडियो देख लिया करें, मैंने अपनी डॉक्ट्रिन में वो चीज वाज़ेह की होगी, हमें जवाब देने वालों के जवाब भी ऑलरेडी उस वीडियो में मौजूद होते हैं, या तफसील वीडियोस में मौजूद होते हैं, जरूरत नहीं होती दोबारा रिबटल करने की। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ नुकसान जुड़े होते हैं। उसके लिए ज्यादा किसी को मसला है तो दानी भाई से राब्ता कर लिए। बाकी इसी में मैंने एक भाई का इंटरव्यू किया है, कल परसों इंशाल्लाह उम्मीद है अपलोड हो जाएगा। तो वो आपके करीबी स्टूडेंट ही हैं, तो वो कहने लगे कि जब अली भाई का मैंने ये लेवल देखा ना कॉन्फिडेंस के, भाई जब भी उनसे कोई सवाल करता है ना, तो अली भाई जो बरेलवियत है ना, अगर नमाज के बारे में सवाल किया तो बरेलवियत भी सारी छान पूछ के रख देंगे, मतलब वो सारा उनका भी बता देंगे, अपने मुखालफिन का भी सारा का सारा चट्टा कट्टा खोल के रख देते हैं। तो यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि हिकमत है कि अगले बंदों के दलाइल भी पता होने चाहिए, फिर ही बात। इस तरह की बातें अगर किसी ने मुझसे पूछनी है ना, जी जी, और वो भी हमारा कोई करीबी स्टूडेंट बगैर रिकॉर्डिंग के ऑफ द रिकॉर्ड आके एकेडमी में मुझसे पूछ सकता है, मैंने तो कभी मना नहीं किया। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं वीडियो बनाऊं या पब्लिकली इसको डिस्कस करूं या आप लोग छुप के मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग करें, तो जो ऐसी हरकत करे उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत के जो हमारी दावत के हवाले से हमें ये हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे इस हवाले से, ठीक है। उसकी वजह है कि हमें इत्मीद ही नहीं है ना जी मुसलमानों के ऊपर कि वो हमारे साथ फेयर प्ले करेंगे। ये फेयर प्ले है नहीं है ना, ये रोंद मारते हैं। अगर फेयर प्ले कर रहे हो तो हम हर बात पब्लिकली आके डिस्कस करें। हम इनके साथ फेयर प्ले खेलते हैं, आप देखें हमने कभी इनकी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज नहीं काटी, जो ये बकवास कर रहे होते हैं वही बकवास दिखाते हैं, ठीक है। हालांकि यकीन करें मेरा जितना दिमाग काम करता है ना, और जितना शरारत मेरे दिमाग में फूटती है और जितनी मेरी हिस्से मजा है, अगर मैंने कोई इस तरह का काम शुरू कर दिया ना, तो ये अपने मोहल्ले में नमाज पढ़ाने के लिए भी नहीं निकल सकेंगे जो मैं इनके साथ करूं। लेकिन हमें खौफ खुदा होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम बज़ाहिर अपनी खिलाफत में बनु उमैया की चालों के अगेंस्ट दुनियावी तौर पर, आखिरत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा, कामयाबी इसीलिए नहीं हासिल कर सके कि वो बेसिकली अल्लाह के अहकामात के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो कहते थे मेरी दुनिया का नुकसान हो जाए, मैंने अल्लाह के मामलात में कंप्रोमाइज नहीं करना। बेशक बेशक, ठीक है। तो हम मौला अली के मानने वाले हैं, लेकिन मौला अली को तो इन्होंने इस हवाले से धोखा दिया, उनकी शराफत से फायदा उठाया। लेकिन हमने उनकी शराफत की वजह से जो इन लोगों ने नाजायज फायदा उठाया, जिसका ये अजाब इंशाल्लाह आखिरत में भुगतेंगे और जवाब दे होंगे अल्लाह की बारगाह में, उससे हमने ये लर्न कर लिया जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि एक मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मौला अली को तो इन्होंने डसा। अगर ये आप ये उम्मीद करते हैं ना कि ये हमें डस लेंगे ना, कहानी खत्म ना, हूं बोल जो हूं नहीं है काम होना, हूं इमाम माली की तलवार आके फैसला करेगी इसका इंशाल्लाह। द डैमेज हैज बीन डन अली भाई। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, अल्लाह का शुक्र है। और वो मुनाफिक किस्म के दीनी पेशवा, दीनी उलमा जिन्होंने पब्लिक को धोखे दिए हुए थे और लोग उनसे मुतासिर हुए हुए थे, एक एक करके सब पब्लिक के सामने अल्लाह के फजल से एक्सपोज हो गए, बगैर नाम लिए। तो मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, तो एक एक करके सब हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैदान हमारे लिए खाली है अल्लाह के फजल से, क्योंकि हमारा कॉम्पिटिटर होगा जो यही मवाद लोगों के सामने आके पेश करेगा। तो कुरान बुखारी मुस्लिम में जो लिखा था वो तो हमने दिखा दिया, अब इनको किताबें भी अपनी लेनी पड़ेंगी, तो फिर ज़ाहिर अपना मजहब भी बदलना पड़ेगा। इस्लाम में जिसने आगे बात करनी है ना, तो उसे इस्लाम पे बात करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर उसने कोई बात करनी है अल्लाह के फजल से। यानी इससे वो नहीं कि मैंने कोई डिग्री देनी है, मुराद ये कि वो इससे हट के अगर कोई बात करेगा वो पकड़ा जाएगा इस प्लेटफॉर्म से, या तो इस प्लेटफॉर्म की बात करेगा और या ये करेगा कि नहीं इस टॉपिक में हमने बात ही नहीं करनी। ठीक है, ये आयत डिस्कस ही नहीं करनी चाहिए, ये हदीसें बयान ही नहीं होनी चाहिए, ये इनके पास हर बात ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। इनके पास जो आप गांधी साहब की बात कर रहे थे ना, गांधी साहब को तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी आप दाढ़ी रख लें। दाढ़ी है लेकिन वो थोड़ी सी बढ़ा तो सकते हैं ना दाढ़ी, तो वो थोड़े बहुत उन्होंने बाल रखे हुए, बाकी तो उनके बाल है ही नहीं है। तो मैंने उनको यही कहा था कि आप जितनी मर्जी शाइस्ता गुफ्तगू कर लें,
یہ جو ڈیمیج انہوں نے کر دیا نا، 2 فتنے ہیں سب کانٹیننٹ کے. نمبر 1 شکل کا فتنہ. وہ کہتے ہیں دیکھیں اس کی گیٹ اپ جو ہے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، داڑھی پگڑی کرتا شلوار پہنتا ہے، اس کے اندر پورا دین انہوں نے گھسا دیا ہوا ہے. حالانکہ مسلم حدیث ہے اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور دوسرا ہے ان کا جذباتی فتنہ. جذباتی فتنہ بھی اسی لیول کا ڈینجرس ہے کہ آپ قرآن و حدیث دکھا بھی دیں نا، تب بھی وہ کہیں گے قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم اس طرح کی باتیں ہم سوچنا شروع کر دیں، کدھر ہم اور کدھر ان کی اتنی خدمات دین کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ بالکل سمجھ آ گئی. اس کا علاج ہم نے پھر ڈھونڈا کہ کدھر ہم جو بچپن سے محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں اور کدھر آپ کے وہ بڑے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھایا، کسی نے علی تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا اور آج تک چھپ رہا ہے، اور آپ مناظروں میں اس کا دفاع کر رہے ہیں. کدھر ان کی خدمات، کدھر ہم مسکین لوگ. ہاں آئے ہو نا داڑ تھلے، تھوڑی کاس بیل میں پٹ ماری ہے کہ زخم میں اتنی دفعہ کھرچیا کہ انہوں کینسر بنا دیتا ہے. اب کوئی دوائی بھی اثر نہیں کرے گی. ذرا یہ ہیل ہونے لگتا ہے میں پھر کھرچ دیتا ہوں. اتنی بار کھرچا. آپ دیکھتے ہیں جب کوئی واقعہ ہوتا ہے نا، میں لا کے بیچ میں یہ ڈال دیتا ہوں، یہ جان بوجھ کے ڈالتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ جب تک یہ اس زخم کو میں نے کینسر نہ بنا دیا، اس وقت تک یہ لوگ قرآن حدیث پہ نہیں آئیں گے. تو یہ میرا آپ نے جملہ یاد رکھنا ہے جو میں نے پچھلے دنوں بھی بولا ہے کہ لوگوں نے جو بلال بھائی کے چینل پہ اپلوڈ ہوا ہے، بلال اور شاہد کے اسٹوڈنٹس کے لیے نصیحت، کہ لوگوں نے قرآن و حدیث سے متاثر ہو کے بابے نہیں چھوڑے ہیں، بابوں سے متنفر ہو کے قرآن و حدیث قبول کیا ہے. اب دیکھیں ایک چیز یوں تھی، اس کو یوں کر دیا، رزلٹ نکلایا. یہ ایک انجینئر کر سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سلائی مشین بنی تھی نا، اس سے پہلے وہ ہاتھ والی سوئی ہوتی تھی. ہاتھ والی جو سوئی ہے نا، اس کا جو سوراخ ہے نا دھاگا ڈالنے والا، وہ آپ کو پتا ہے اس کی بیک سائڈ پہ ہوتا ہے، چونچ والی سائڈ پہ نہیں ہوتا. ہاتھ والی جو سوئی ہے اس میں جو دھاگا ڈالنے کی جگہ ہے وہ اس کے ایج پہ، نوک والی سائڈ پہ نہیں ہوتی، دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے. جبکہ سلائی والی مشین میں دھاگا ڈالنے کی جگہ نوک والی سائڈ پہ ہوتی ہے. نوک والی سائڈ پہ ہوتی ہے. ہاں جی. جب یہ سلائی مشین بنا رہا تھا نا جو بندہ، آپ اس کی ذرا ہسٹری پڑھیں، اس سے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں دھاگا کیسے ایڈجسٹ کروں کہ یہ ورکنگ کرے. تو اس نے ایک خواب دیکھی کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں اور ان بانسوں کے اوپر، اس کے ایج کے اوپر نہ سوراخ ہوئے ہیں، اس میں رسیاں پروئی ہوئی ہیں. یہ اس کو خواب میں اللہ نے شرح صدر کیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد نبوت کی خبریں، غیب کی خبروں میں اب خواب باقی ہیں. اور وہ شخص جب اٹھا تو اس کے دماغ کو کلک کر گیا کہ یہ سوراخ جو ہے نا میں اس کو نوک والی سائڈ پہ شفٹ کر دیتا ہوں. جیسے ہی اس نے نوک والی سائڈ پہ سوراخ کو شفٹ کیا، سوئی وہی تھی، کام کرنا شروع کر گئے. ٹھیک ہے. ابھی تک لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ کہہ رہے تھے قرآن و حدیث پیش کرو، لوگ جناب قرآن و حدیث کی برکت سے انشاءاللہ چھوڑ دیں گے. کر کے دیکھ لیا آپ نے. میں نے وہ جو ہے نا سوراخ وہ دوسری طرف پہ شفٹ کر دیا. میں نے کہا قرآن حدیث کو رکھو فی الحال سائڈ پہ، پہلے جو ہے نا اس سوراخ کو نا ادھر شفٹ کرو نوک والی سائڈ کے اوپر. چشتی رسول اللہ، اشر رسول اللہ، حش بھائی، کشف المجوب، تذکرۃ الاولیاء، سبحانی ما اعظم شانی، لوائی اعظم من لوائی محمد. ہاں تو دیکھیں وہ میری سلائی مشین کام کر گئی ہے نا. وہ جو صدیوں سے جو دراڑیں تھی اور انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے دین کے کپڑے اتار کے اور پھاڑ دیے تھے، اللہ کے فضل سے یوں کر کے ہم نے سی کے رکھ دیے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ بھی ہوا ہے آپ لوگوں میں جس نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے نا، ایف ایس سی میں اگر آپ اسٹرکچر آف بینزین پڑھیں نا، وہ میں وہی کہنے لگا تھا. ہاں وہ بھی خواب میں اس کو دکھائی گئی تھی. کیکولے والا کہہ رہے ہیں نا آپ؟ ہاں 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 جی. تو یہ اس طرح کے معاملات اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ حکمتیں سجاتا ہے اور پھر اس کے ایفیکٹس آپ دیکھیں. تو اللہ کے فضل سے دیکھیں ہم نے یہ سوئی کا سوراخ جب شفٹ کیا ہے تو دیکھیں سارے کے سارے جو ہے نا وہ کم چکیا گیا. آپ کے خلاف اجماع بھی ہو گیا نا علی بھائی، ڈاڈا اجماع ہوا ہوا ہے. تسبیح بن گئے ہیں، تسبیح میں پڑھوئے گئے آپ کے خلاف. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں عوام الناس کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کے بچوں کے ماں باپ کو کہ وہ انجینئر صاحب کے لوگ خلاف ہو گئے. ہمیں ایک جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ایک کھجور کے گٹھلی کے اندر جو دھاگا ہے نا
اس میں بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہمیں بھی ایک کھجور کی گٹھلی میں جو دھاگا ہے نا اس کے برابر بھی ہمیں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کے نبی کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اجماع کہہ رہے ہیں آپ، یہ جناب یہ سارے کے سارے جو ہے اسلام آباد میں اکٹھے ہو کے دھرنا بھی دے دینا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. جی جی ویسے تو ان کی انشاءاللہ کبھی فرق نہیں پڑتا. ہاں کیونکہ ہم اس سسٹم کے بینیفیشری نہیں ہے نا. یہ کیا کریں گے، ہمارا ٹی وی چینل بند کرا دیں گے، کوئی کرا دو. یوٹیوب کا یہ حال ہے کہ ہماری سیکورٹی اداروں اور ہماری حکومتوں، ہمارے پرائم منسٹرز کے خلاف جو لوگ وی لاگ بنا رہے ہیں، کسی ایک کا وی لاگ وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سکتے. یوٹیوب ان کے قابو میں نہیں ہے. بالکل بالکل ایسا مولوی تو شاہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں اور چینلز اللہ کے فضل سے ہزاروں میں ہمارے الحمدللہ ویڈیوز پوری دنیا میں لوگوں کے پاس موجود ہیں. ہم کو اپنے آفیشیل چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوڑ دیں. ہر بچے کے موبائل میں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل خوشی بالکل ہوتی ایسا ہی ہے ہے. یار، آپ کی ایک نامکمل خواہش تو مکمل ہوگی نا کہ فرقوں میں اتحاد امت نہیں ہو رہا. ہو گیا نا اتحاد امت؟ جی اچھی بات بالکل ہو گیا. وہ 2 دن بعد وہ والا اتحاد امت ٹوٹ جاتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں لگتا اس کا. وہ پھر کافر والی رٹ شروع ہو جاتی ہے اچانک سے. وہ سرکار وہ صرف لیپا پوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو رہے ہیں بس، اور کچھ نہیں ہے. بالکل ایسا اتحاد ہی امت اس طرح تو نہیں ہوتے نا. لیکن بہرحال چلیں، خوشی کی بات ہے، کسی معنی تو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں نا. ایسا سال ہی تک جو لوگ ایک دوسرے کے سلام کے جواب دینے پہ نکاح ٹوٹتے تھے، وہ ایک دوسرے کو مفتی صاحب کہتا ہے، وہ بھی آگے سے مولانا صاحب کہتا ہے. جو ایک دوسرے کو پہلے نجدی اور مشرک اور بدتی کہتے تھے. الحمدللہ یہ سارا یہ بھی ثواب میرے نامہ مال میں جانا ہے. یہ دنیا سے یہ والا فتنہ بھی ختم ہوا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اجازت دیں میرا لئے. آپ تھوڑی دیر جنہوں نے کام کرنا ہے وہ کام کر لیں. جی ٹھیک ہے جی جزاک اللہ خیر علی بھائی. لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ لوگوں نے چلانا ہے تو بے شک چلائیں. مجھے آپ جی بس تھوڑا ہی رہتا ہے انشاءاللہ. کنکلوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کہ مجھے علی بھائی کا یہ ایسے کرنا بہت پسند ہے یار.